बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में फरमा रहे थे कि या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूलल्लाह आप उम्मत की फ़िक्र छोड़ दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आपका उम्मती 3 बार ये कलमात पढ़ ले तो सब गुनाहों से माफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह उसे दोस्त बना लेता है। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये अमल किया और फिर 3 मरतबा ये कलमात पढ़े, वो ऐसे पाक होकर लौटेंगे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे जैसे कि ये 2 उंगलियाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगली को मिला कर दिखाया। वो अमल और कलमात ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, हदीस बुखारी की एक रिवायत में है कि एक मरतबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं। आँखों से अशक रवां होते हैं, चेहरा नूर से चमक रहा था और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार है। ज़बान मुबारक से बस एक ही पुकार बुलंद होती है, आए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। या रब मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्फाज अदा होते ही दिल की गहराइयों से रोने की सदा निकलती है। आँखों से बहने वाले आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को रहमत से तर कर देते हैं। अर्श आज़म लरज़ उठता है, फ़रिश्ते खामोशी से ये मंज़र देखते रहते हैं और रब कायनात अपने महबूब को सबसे बढ़कर चाहता है। जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास जाओ और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तुम सब को जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि तुम जान कर इनसे सवाल करो। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पर खोल कर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँच कर अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है और जानता है, पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वो चाहता है कि आप ख़ुद बताएं, क्या आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फ़रियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आपने फरमाया कि ऐ जबरील, मेरी गुनहगार उम्मती जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मौजूद है, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वो जहन्नम में ना चले जाएं। मैं उनकी बख्शिश चाहता हूँ, उनकी निजात चाहता हूँ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं और बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि आए रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, उनके गुनाहों के लिए गड़गड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाता है, जबरील वापस जाओ और मेरे महबूब से ये कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जैसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम उस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। जबरील अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपको राज़ी करेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज़ मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर भी सवाल किया कि जबरील, मुझे बताओ, तुमने दीगर अम्बिया की उम्मतों का क्या हाल देखा। जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा और हर उम्मत को कोताही हूँ और इन पर अज़ाब के मनाज़िर बयान करते हैं। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान रुक जाती है, वो संभल कर बैठ जाते हैं और सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि अब नबी आखिर ज़मान महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़िक्र बाकी है। और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुज़रेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ऐ जबरील, सच बताओ, कहीं तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में तो नहीं देखा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम चुप हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, ज़बान लरज़ती है और आप फरमा रहे हैं,
بتاؤ جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ بالآخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعد افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس علم کے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بھلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئے کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا، آپ نے یہاں کسی شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئیں کہ چرنا چھوڑ دیا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے، سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر کار صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غمزدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے آپ کی پیشانی مل کر عرض کرتی ہیں، ابا جان اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ اگر تم ضد نہ کرتی یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ حدیث ترمذی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے پریشانی دور کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کس طرح مدد کریں گے؟ جانیے، قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گنہگار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جسے ایک مہینے کی مسافت سے بھی طے نہیں ہوتا۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ مفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس میں پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے لیکن بعض لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دیکھوں گا میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو میں کہوں گا، اے رب، یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شاید آپ نے اپنی جان ہی کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بد دعاؤں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں
فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت کے لوگ یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 3 کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، اللہ کی پاکی اور اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی عظمت والا ہے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت مگر صرف اللہ بلند و عظیم کے ساتھ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تسبیح، حمد، استغفار اور توکل سب کو جمع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل نے انہیں مغفرت کے کلمات کہا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ باحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایک بازو میرے نزدیک آئے تو میں 1 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفصہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے،
اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے۔ ملک جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے۔ آج وہ واحد لا شریک کی حکومت ہے جس کی صفات کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کی نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام ہی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تحمید ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔